बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट एमएस अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियत। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल से खुश आमदीद। इस सीरीज़ में अभी जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है उसका नाम है किताबुल अज़ान, यानी अज़ान के मसाइल के बयान में। आज उसका एपिसोड नंबर 24 है और इस एपिसोड नंबर 24 में आप सभी को खुश आमदीद। इस एक एपिसोड में आज हम इसी चैप्टर को मज़ीद आगे कंटिन्यू करके और उसमें टॉपिक्स जितने हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उसमें जितनी भी अहादीस उससे रिलेटेड है उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे और उसकी मुख्तसर तशरीह भी ज़रूर करेंगे। अगर हम बात करें इससे पिछले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 23 की, तो उसमें हमने टोटल 7 टॉपिक्स को डिस्कस किया था। टॉपिक नंबर 149 से लेकर 155 तक के टॉपिक शामिल थे और जबकि अहादीस की अगर हम बात करें तो उसमें 13 अहादीस शामिल थी। हदीस नंबर 832 से लेकर 844 तक की अहादीस हमने पढ़ी थी और उसकी मुख्तसर तशरीह की थी। तो इससे पहले कि आज के इस एपिसोड का आगाज़ हो, हम देख लेते हैं पिछले एपिसोड के जितने टॉपिक्स थे वो कौन कौन से थे। पहले हम उनका मुख्तसर सा जायज़ा ले लेते हैं। टॉपिक नंबर 149, तशहद के बाद सलाम फेरने से पहले की दुआएं। नंबर 150, तशहद के बाद जो दुआ इख्तियार की जाती है उसका बयान और ये बयान कि उस दुआ का पढ़ना कुछ वाजिब नहीं है। 151, अगर नमाज में पेशानी या नाक से मट्टी लग जाए तो ना पहुँचे जब तक नमाज से फारिग ना हो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैंने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हमीदी को देखा, वो इसी हदीस से ये दलील लेते थे कि नमाज में अपनी पेशानी ना पहुँचे। 152, सलाम फेरने का बयान। 153, इमाम के सलाम फेरते ही मुक्तदी को भी सलाम फेरना चाहिए और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हो इस बात को मुस्तहब जानते थे कि मुक्तदी भी उस वक्त सलाम फेरें जब इमाम सलाम फेरे। 154, इमाम को सलाम करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नमाज के ही 2 सलाम काफ़ी हैं। 155, नमाज के बाद ज़िक्र इलाही करना। तो ख़वातीन व हज़रात, ये हैं उससे पिछले एपिसोड के टॉपिक्स जिनका तज़किरा हमने उसमें किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी हदीस मैंने पढ़ी हैं और जो मुख्तसर तफसील उसकी बयान की थी वो यकीनन आपको क्लियर हो गया होगा और आप इंशाल्लाह उस पर ज़रूर अमल भी कर रहे होंगे। अगर आपको ने अभी तक वो इस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके उस एपिसोड को देख सकते हैं। यह एक नहायत आसान तरीन काम ये है कि आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के एपिसोड नंबर 24 की तरफ। अगर हम इसमें टॉपिक्स की बात करें तो आज हम टोटल 5 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 156 से लेकर 160 तक के टॉपिक्स हैं और जबकि अहादीस की बात करें सही बुखारी की तो आज हम टोटल 12 अहादीस को डिस्कस करेंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, जो कि हदीस नंबर 845 से लेकर 856 तक की अहादीस इसमें शामिल हैं, जिसमें आप जान सकेंगे क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात बयान किए हैं और किस तरह उन्होंने अपने अमल से हमें सिखाया है। तो अब इससे पहले कि इस एपिसोड का बाकायदा आगाज़ हो, हम देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में जितने टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनका पहले मुख्तसर सा जायज़ा ले लेते हैं। टॉपिक नंबर 156, इमाम जब सलाम फेर चुके तो लोगों की तरफ मुँह करे। 157, सलाम के बाद इमाम उसी जगह ठहर कर नफिल वगैरह पढ़ सकता है। 158, अगर इमाम लोगों को नमाज पढ़ा कर किसी काम का ख्याल करे और ठहरे नहीं
बल्कि लोगों की गर्दनें फांदता चला जाए तो क्या है। 159 नमाज पढ़कर दाएं या बाएं दोनों तरफ भी बैठना या लौटना दुरुस्त है। 160 लहसुन, प्याज और गंदने के मुतालिक जो रवायात आई हैं उनका बयान। तो ख़वातीनो हज़रात, ये हैं आज के एपिसोड के टॉपिक्स जिनका तज़किरा इंशाल्लाह आज इस एपिसोड में होगा। आप सभी लोगों से एक तो इल्तमास ये है कि आप इस एपिसोड को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ सके। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल संधी अंसारी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएँ ताकि नई वीडियो अपलोड होने पर आपको सबसे पहले इत्तला मिल सके। तो अब बगैर देर किए हुए हम अपने आज के इस एपिसोड के पहले टॉपिक यानी टॉपिक नंबर 156 से इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। टॉपिक नंबर 156 जिसका उन्वान है कि इमाम जब सलाम फेर चुके तो लोगों की तरफ मुंह करें। इसमें कुल 3 अहादीस शामिल हैं। हदीस नंबर 845, 846 और 847। आइए क्या है वो हम देखते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 845 में इरशाद है कि हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे जुरैर बिन हाजिम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू रजा इमरान बिन तमीम ने समरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह अन्हो से नकल किया, उन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज फ़र्ज़ पढ़ा चुकते तो हमारी तरफ मुँह करते। तफसील इससे साफ मालूम हुआ कि नमाज फ़र्ज़ के बाद सुन्नत तरीका यही है कि सलाम फेरने के बाद इमाम दाएं या बाएं तरफ मुंह फेर कर मुक्तदियों की तरफ मुंह करके बैठे। मगर सद अफसोस के एक देवबंदी साहब मुतरज्जम व शारह बुखारी फरमाते हैं कि आजकल दाएं या बाएं तरफ रुख करके बैठने का आमतौर पर रिवाज है। इसकी कोई असल नहीं कि ये सुन्नत है, ना मुस्तहिब व जायज़ ज़रूर है। तफ़हीमुल बुखारी। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ये बताना चाहते हैं कि नमाज से फारिग होने के बाद अगर इमाम अपने घर जाना चाहता है तो घर चला जाए, लेकिन अगर मस्जिद में बैठना चाहता है तो सुन्नत ये है कि दूसरे मौजूदा लोगों की तरफ रुख करके बैठे। नाजरीन खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फाजिल शारह बुखारी के हर 2 बयानात में किस कदर तज़ाद है। सही बुखारी की हदीस नंबर 846 में इरशाद है कि हमसे अब्दुल्लाह बिन मुसलमा कानबी ने बयान किया, उन्होंने इमाम मालिक से बयान किया, उन्होंने सालेह बिन कैसान से बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा बिन मसूद ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन खालिद जहनी रज़ी अल्लाह अन्हो ने बयान किया, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुदैबिया में सुबह की नमाज़ पढ़ाई और रात को बारिश हो चुकी थी। नमाज से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ मुँह किया और फरमाया, मालूम है तुम्हारे रब ने क्या फरमाया है? लोगों ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे रब का इरशाद है कि सुबह हुई तो मेरे कुछ बंदे मुझ पर ईमान लाए और कुछ मेरे मुनकर हुए। जिसने कहा कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से हमारे लिए बारिश हुई तो वो मेरा मोमिन है और सितारों का मुनकर, और जिसने कहा कि फ़लाँ तारे के फ़लानी जगह पर आने से बारिश हुई वो मेरा मुनकर है और सितारों का मोमिन। तफसील कुफर से हकीकी कुफर मुराद है। मालूम हुआ कि जो कोई सितारों को मौसर जाने वो बानस हदीस काफिर है। पानी बरसाना अल्लाह का काम है, सितारे क्या कर सकते हैं।
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 847 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا، انہوں نے یزید بن ہارون سے سنا، انہیں حمید ذیلی نے خبر دی اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز میں دیر فرمائی، تقریباً آدھی رات تک، پھر آخر حجرہ سے باہر تشریف لائے اور نماز کے بعد ہماری طرف منہ کیا اور فرمایا کہ دوسرے لوگ نماز پڑھ کر سو چکے، لیکن تم لوگ جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے گویا نماز میں رہے، یعنی تم کو نماز کا ثواب ملتا رہا۔ تفصیل: ان جملہ مرویات سے ظاہر ہوا کہ سلام پھیرنے کے بعد امام مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے، پھر تسبیح و تحلیل کرے یا لوگوں کو مسئلہ مسائل بتائے یا پھر اٹھ کر چلا جائے۔ ٹاپک نمبر 157، جس کا عنوان ہے کہ سلام کے بعد امام اسی جگہ ٹھہر کر نفل وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ اس میں کل 3 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 848، 849 اور 850۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 848 میں ارشاد ہے کہ اور ہم سے آدم بن ابی ایاس نے کہا کہ ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے نافع نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نفل اسی جگہ پر پڑھتے تھے اور جس جگہ فرض پڑھتے، اور قاسم بن محمد بن ابی بکر نے بھی اسی طرح کیا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ امام اپنی فرض پڑھنے کی جگہ پر نفل نہ پڑھے، اور یہ صحیح نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 850 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو الولید حشام بن عبد الملک نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زہری نے ہند بنت حارث سے بیان کیا، ان سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام پھیرتے تو کچھ دیر اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے۔ ابن شہاب نے کہا کہ اللہ بہتر جانے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ عورتیں پہلے چلی جائیں۔ اور ابو سعید بن ابی مریم نے کہا کہ ہمیں نافع بن یزید نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا کہ ابن شہاب زہری نے انہیں لکھ بھیجا کہ مجھ سے ہند بنت حارث فراسیہ نے بیان کیا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خاندان کی صحبت میں رہتی تھیں، انہوں نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے تو عورتیں لوٹ کر جانے لگتیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھنے سے پہلے اپنے گھروں میں داخل ہو چکی ہوتیں۔ تفصیل: ان سندوں کے بیان کرنے سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غرض یہ ہے کہ ہند کی نسبت کا اختلاف ثابت کریں۔ کسی نے ان کو فراسیہ کہا، کسی نے کرشیہ، اور رد کیا اس شخص پر جس نے کرشیہ کو تصحیف قرار دیا، کیونکہ لیث کی روایت میں اس کے کرشیہ ہونے کی تصریح ہے، مگر لیث کی روایت موصول نہیں، اس لیے ہند فراسیہ یا کرشیہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا۔ مقصد و باب و حدیث ظاہر ہے کہ جہاں فرض نماز پڑھی گئی ہو وہاں نفل بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر دیگر روایات کی بنا پر ذرا جگہ بدل لی جائے یا کچھ کلام کر لیا جائے تاکہ فرض اور نفل نمازوں میں اختلاط کا وہم نہ ہو سکے۔
ٹاپک نمبر 158، جس کا عنوان ہے کہ اگر امام لوگوں کو نماز پڑھا کر کسی کام کا خیال کرے اور ٹھہرے نہیں بلکہ لوگوں کی گردنیں پھاندتا چلا جائے تو کیا ہے؟ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 851۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 851 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن عبید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عیسیٰ بن یونس نے عمر بن سعید سے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ابن ابی ملیکہ نے خبر دی، ان سے عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی بیوی کے حجرہ میں گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تیزی کی وجہ سے گھبرا گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور جلدی کی وجہ سے انہیں لوگوں کے تعجب کو محسوس فرمایا تو فرمایا کہ ہمارے پاس ایک سونے کا ڈلا تقسیم کرنے سے بچ گیا تھا، مجھے اس میں دل لگا رہنا برا معلوم ہوا، میں نے اس کے بانٹ دینے کا حکم دے دیا۔ تفصیل: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرض کے بعد امام کو اگر کوئی فوری ضرورت معلوم ہو جائے تو وہ کھڑا ہو کر جا سکتا ہے، کیونکہ فرضوں کے سلام کے بعد امام کو خواہ مخواہ اپنی جگہ ٹھہرے رہنا کچھ لازم یا واجب نہیں ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیغمبرانہ ذمہ داریوں کا کس شدت سے احساس رہتا تھا کہ سونے کا ایک تولہ بھی گھر میں محض بطور امانت ہی ایک رات کے لیے رکھ لینا ناگوار معلوم ہوا۔ پھر ان موازنین پر پھٹکار ہو جو ایسے پاک پیغمبر فدا و ابی امی کی شان میں گستاخی کرتے اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا داری کا غلط الزام لگاتے رہتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 159، جس کا عنوان ہے کہ نماز پڑھ کر دائیں یا بائیں دونوں طرف بھی بیٹھنا یا لوٹنا درست ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ دائیں اور بائیں دونوں طرف مڑتے تھے، اور اگر کوئی دائیں طرف خواہ مخواہ قصد کر کے مڑتا تو اس پر آپ اعتراض کرتے تھے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 852۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 852 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے سلیمان سے بیان کیا، ان سے عمارہ بن عمیر نے، ان سے اسود بن یزید نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی نماز میں سے کچھ بھی شیطان کا حصہ نہ لگائے، اس طرح کے داہنی طرف ہی لوٹنا اپنے لیے ضروری قرار دے لے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثر بائیں طرف سے لوٹتے دیکھا۔ تفصیل: معلوم ہوا کہ کسی مباح یا مستحب کام کو لازم یا واجب کر لینا شیطان کا اغوا ہے۔ ابن منیر نے کہا، مستحب کام کو اگر کوئی لازم قرار دے تو وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جب مباح کام لازم قرار دینے سے شیطان کا حصہ سمجھا جائے تو جو کام مکروہ یا بدعت ہے اس کو کوئی لازم قرار دے لے اور اس کے نہ کرنے پر خدا کے بندوں کو ستائے یا ان کا عیب کرے تو اس پر شیطان کا کیا تسلط ہے سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے زمانہ میں یہ بلا بہت پھیلی ہے۔ بے اصل کاموں کو عوام کیا بلکہ خواص نے لازم قرار دے لیا ہے، نتیجہ
فاتحہ، چیلم وغیرہ اسی قسم کے کام ہیں۔ ٹاپک نمبر 160، جس کا عنوان ہے کہ لہسن، پیاز اور گندنے کے متعلق جو روایات آئی ہیں ان کا بیان۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے لہسن یا پیاز بھوک یا اس کے علاوہ کسی وجہ سے کھائی ہو وہ ہماری مسجد کے پاس نہ بھٹکے۔ اس میں صرف 4 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 853، 854، 855 اور 856۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 853 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید کتان نے عبید اللہ بقیری سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر کہا تھا کہ جو شخص اس درخت یعنی لہسن کو کھائے ہوئے ہو اسے ہماری مسجد میں نہ آنا چاہیے۔ کچا لہسن یا پیاز کھانا مراد ہے کہ اس سے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 854 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو عاصم ضحاک بن مخلد نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا کہ مجھے عطا بن ابی رباح نے خبر دی، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درخت کھائے، آپ کی مراد لہسن سے تھی، تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ عطا نے کہا کہ میں نے جابر سے پوچھا کہ آپ کی مراد اس سے کیا تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کی مراد صرف کچے لہسن سے تھی۔ مخلد بن یزید نے ابن جریج کے واسطے سے علانیہ کی بجائے علانتنا نقل کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد صرف لہسن کی بدبو سے تھی۔ تفصیل: کسی بھی بدبودار چیز کو مسجد میں لے جانا، اس کے کھانے کے بعد مسجد میں جانا برا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ لوگ اس کی بدبو سے تکلیف محسوس کریں گے، اور پھر مسجد ایک پاک اور مقدس جگہ ہے جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے۔ آج کل بیڑی سگریٹ والوں کے لیے بھی لازم ہے کہ منہ صاف کر کے، بدبو دور کر کے، مسواک سے منہ کو رگڑ کر مسجد میں آئیں۔ اگر نمازیوں کو ان کی بدبو سے تکلیف ہوئی تو ظاہر ہے کہ کتنا گناہ ہوگا۔ کچا لہسن، پیاز اور سگریٹ، بیڑی وغیرہ بدبودار چیزوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اتنا فرق ضرور ہے کہ لہسن پیاز کی بو اگر دور کی جا سکے تو ان کا استعمال جائز ہے، جیسا کہ پکا کر ان کی بو کو دفع کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 855 میں ارشاد ہے کہ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابن وہب نے یونس سے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہ عطا بن جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لہسن یا پیاز کھائے ہوئے ہو وہ ہم میں سے دور رہے، یا یہ کہا کہ اسے ہماری مسجد سے دور رہنا چاہیے یا اسے اپنے گھر ہی میں بیٹھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کئی قسم کی ہری ترکاریاں تھیں، پیاز یا گندنا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بو محسوس کی اور اس کے متعلق دریافت کیا۔ اس سالن میں جتنی ترکاریاں ڈالی گئی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی گئی۔ وہاں ایک صحابی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف یہ سالن بڑھا دو۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھانا پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ کھا لو، میری جن سے سرگوشی رہتی ہے تمہاری نہیں رہتی۔ اور احمد بن صالح نے ابن وہب سے یوں نقل کیا کہ تھال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائی گئی تھی۔ ابن وہب نے کہا کہ طبق جس میں ہری ترکاریاں تھیں، اور لیث اور ابو صفوان نے یونس سے روایت میں ہانڈی کا قصہ نہیں بیان کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یا سعید بن ابی وہب نے کہا، میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ خود زہری کا قول ہے یا حدیث میں داخل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 856 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، ان سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا، ان سے عبد العزیز بن صہیب نے بیان کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لہسن کے بارے میں کیا سنا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس درخت کو کھائے وہ ہمارے قریب نہ آئے، ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ تفسیر: مقصد یہی ہے کہ ان چیزوں کو کھانے سے منہ میں جو بو پیدا ہو جاتی ہے وہ دوسرے ساتھیوں کے لیے تکلیف دہ ہے، لہٰذا ان چیزوں کے کھانے والوں کو چاہیے کہ جس طور پر ممکن ہو ان کی بدبو کا ازالہ کر کے مسجد میں آئیں۔ بیڑی، سگریٹ وغیرہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہاں تک ہمارا آج کا ایپیسوڈ نمبر 24 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں جتنے بھی ٹاپکس اس چیپٹر سے ریلیٹڈ ڈسکس کیے ہیں، جو احادیث پڑھی ہیں اور جو مختصر تفصیل بیان کی ہے، وہ یقیناً آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس پر ضرور عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے آپ کو بر وقت اس کا جواب دے سکیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈ ان میں۔ تو اب ہمارا جو چیپٹر ہے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اختتامی ٹاپک کی طرف جانے والا ہے، تو اب انتظار کیجئے اس نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ نمبر 25 کا، جو کہ اس کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ تو اس ایپیسوڈ میں بھی ہم اس چیپٹر کے جو اختتامیہ جتنے ٹاپکس ہیں ان کا ہم تذکرہ کریں گے۔ آپ سبھی لوگوں سے التماس ہے کہ اس ایپیسوڈ کو آپ ضرور دیکھیے گا اور اس میں ہم اسی چیپٹر کو مزید آگے کنٹینیو کریں گے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ایپیسوڈ کو بھی ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمیں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ مزید اچھی ویڈیوز اور احادیث دیکھنے کے لیے ڈفرینٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ ہمارے چینل پر ایک بار ضرور وزٹ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا چینل جو ہے وہ ضرور پسند آئے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دی انصاریوں کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ جب بھی ہمارے کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دین اسلام کو ضرور فالو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ضرور عمل پیرا ہوں۔ نماز کو آپ ضرور قائم کریں، نماز کو اپنے مقررہ وقت پر قائم کریں، اور جب اذان دی جائے تو آپ نماز کے لیے ضرور جائے کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔